बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एक ख़त सामने आया है जिससे कहा जा रहा है कि तकरीबन 90% ऑफ हाई कोर्ट जो है उसके जजेस जो हैं वो स्टैंड कर गए हैं, वो खड़े हो गए हैं और उनके जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो शायद दूसरी साइड पे अकेले रह गए हैं। नाज़रीन, जो 6 जजेस हैं जिन्होंने एक ख़त लिखा है, ये रिटायर्ड जजेस नहीं है। कल भी हमने इस पर डिस्कशन की थी। ये सिटिंग जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और ये सीनियर कंसीडर किए जाते हैं। उनमें है जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़। इनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया। नाज़रीन, ये ख़त तो उन्होंने जुडिशल कौंसल को दिया था, सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भेजा था और उन्होंने उनसे रहनुमाई चाही थी कि आप हमें रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में इस किस्म की बकौल इस ख़त के कि कोई डिटेल नहीं है कि अगर इस तरह की इंटरफेरेंस किसी जानिब से हो तो उसके बाद फिर उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से इसकी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जी ये ख़त पब्लिक हो गया, ये वहाँ से लीक हो गया। अब कल से भूंचाल आया हुआ है। नाज़रीन, इस सब में हम देख रहे हैं कि आज बड़ी अहम मुलाकात हुई। आज जो मुलाकात हुई वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुई। ये तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही ये मुलाकात और जब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से वापस गए, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ख़त है उनके मंदरजात पे इसमें ख़ासी डिटेल में डिस्कशन रही है। ख़त में कहा गया कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतालिक रहनुमाई चाहते हैं। ये नाज़रीन मैं नहीं कह रही, ये ख़त के मंदरजात हैं जो आपके साथ डिटेल जो है शेयर की जा रही है। नाज़रीन, उन्होंने साथ जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का भी रेफरेंस दिया ख़त में, और वो ये था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की साल 2018 में जो बरतरफी का मामला सामने आया था उसको गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को रिटायर्ड तस्वुर किया जाए। नाज़रीन, ख़त में लिखा गया कि जजेस का जो मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट है इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है, वो रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के एहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द अमल दिया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने इसमें रहनुमाई ली। ख़त में लिखा गया मजीद कि हम समझते हैं कि इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है जिस पे खुफिया एजेंसी के एहलकार अमल दरामद करवाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। नाज़रीन, जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया उसमें इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानिब से दरपेश धमकी अमेज़ वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। कुछ चीज़ें हैं साथ अटैच की गई हैं। ख़त के मामले पर गौर के लिए गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास भी हुआ। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसका कोई इलामिया भी सामने आएगा। आज भी जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई उसके बाद फुल कोर्ट इजलास हुआ। नाज़रीन, इसके बाद हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं जी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है, यानी कि खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के मामले पर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है। नाज़रीन, जहाँ तक हमारे मुल्क की ना इंक्वायरी कमीशन बनाने की एक हिस्ट्री रही है, जब भी किसी मामले को दबाना होता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब इंक्वायरी कमीशन बन जाता है तो उस पर जितना शोर शराबा होता है वो सारा बैठ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि इंक्वायरी कमीशन बन गया है। कमीशन बन गया, अब जाहिर सी बात है इस पर जो है वो कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, कमीशन इस पर इंक्वायरी करेगा। लेकिन नॉर्मली इस तरह की इंक्वायरीज़ में या इस तरह की कमीशन की रिपोर्ट ना बड़ी साफ़ सुथरी होती है, उन्हें उसमें कोई इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो अब ये जो इंक्वायरी कमीशन बना है, क्या इसको ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखते हुए, बलाए ताक रखते हुए, साफ शफाफ कह तो रहे हैं कि कैबिनेट में जाएंगे, वहाँ पे इसके TOR जो हैं वो तय किए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कमीशन को जो TORs दिए जाएंगे या TORs बनाए जाएंगे इस कमीशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे कि उसको क्या लाइन ड्रॉ करके दी जाती है कि आपने इस लाइन पे जाके इंक्वायरी करनी है, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आइंदा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 1-2 दिन में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कमीशन तब बनते हैं जब किसी मसले को दबा देना
مطلوب ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کمیشن تو بن جائے گا, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی, تو کیا کمیشن کیا جو کمیشن ہے وہ جس طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے اس طرح سے تحقیقات کر پائے گا؟ یہ بڑا جو ہے امپورٹنٹ جو ہے. اچھا ناظرین, اس میں آج وزیر قانون کے پریس کانفرنس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ چھان بین ضرور ہونی چاہیے. کیا یہ جو ججز ہیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری ہو, ججز تو انکوائری کا نہیں کہہ رہے, ججز تو جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ ہماری لائن ڈرا کی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے اس طرح کے ایشوز ہوں, اس طرح کے انٹرفیئرنس ہو تو ہم نے کہاں پہ جا کے کمپلینٹ کرنی ہے, کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن اس میں ناظرین ہمارے سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگین کہ اس پہ ریلائی کریں گے نہیں کریں گے, کیونکہ ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو بھی کمیشن بنتا ہے, کچھ کمیشن پہ انہوں نے اختلاف بھی کیا, کچھ کو ماننے سے انکار بھی کیا ماضی میں. کیا یہ جو کمیشن بنے گا, کیونکہ آج اہم ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے بعد کیا اس میں طے ہوا ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہاں سے کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا, اور وہ جو اجلاس ہے, اہم اجلاس کل بھی ہوا ہے فل کورٹ کا, آج بھی, تو اس کا کوئی اعلامیہ نہیں سامنے آیا. لیکن اس سے پہلے حکومت نے آ کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس پہ کمیشن بنا رہے ہیں. ناظرین اس سب پہ بات کریں گے, لیکن اس میں میرے اینگل میں جو میرا آج ایک پوائنٹ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, جو میں سوچ رہی تھی جب سے کل سے یہ واقعات ہوئے ہیں, تب سے جب سے یہ لیٹر سامنے آیا ہے, کہ ہمیشہ ججز جو ہیں وہ پروف مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے. آج وہی ججز انصاف کے منتظر ہیں خود, اور ان کو پروف دینا پڑ رہا ہے, تو ہمارے ملک کا نظام انصاف کہاں آ کے کھڑا ہو گیا؟ ناظرین اس سب پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے غلام عباس ہرل صاحب ہیں, ماہر قانون. بہت شکریہ غلام عباس ہرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آغا باقر صاحب ماہر قانون, بہت شکریہ باقر صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے باقر صاحب سے جان لیتے ہیں. باقر صاحب السلام علیکم. باقر صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ باقر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلام عباس ہرل صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم ہرل صاحب. وعلیکم السلام. ہرل صاحب, جب سے یہ خط سامنے آیا ہے ایک بھونچال کسی کیفیت ہے. یہ جو اب کمیشن بنانے کا حکومت نے اعلان کر دیا ہے, کمیشن بنے گا, کیبنٹ میں یہ مسئلہ لے کے جائیں گے, وہاں ٹی او آرز طے ہوں گے. ہرل صاحب انہوں نے یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ انکوائری کریں کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر ہمیں اس طرح کی انٹرفیئرنس کا سامنا ہے, اس طرح کے ایشوز کا سامنا ہے, تو ہم کہاں پہ کمپلینٹ کریں. تو یہ معاملات کس سائڈ پہ نکل پڑے ہیں ہرل صاحب؟ دیکھیں فائزہ, جہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ فیصلے دینے میں آزاد نہ ہو, اور جس ملک میں ججوں کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے نہ دیے جائیں, یا ان کو اجازت نہ ہو کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں, اور دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے اور ان کو بلیک میل کر کے جو ہے وہ فیصلے لیے جائیں, تو اس ایسے ملک اور معاشرے میں انصاف کا جو ہے وہ جنازہ اٹھ جاتا ہے, اور ریاست کے لیے بدقسمتی ہے اور بڑا خطرہ ہے. اللہ نہ کرے معاشرے اور ریاست دونوں کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے. تو جہاں تک آپ نے انکوائری کی بات کی ہے, دیکھیں انکوائری کا معاملہ ہی نہیں ہے, انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے بڑے ٹھوس جو ہے وہ لیٹر کے اندر جو ہے وہ شواہد جو ہیں وہ بتائے ہیں جی, اور اس کے علاوہ جج صاحبان ہیں, کوئی عام آدمی نہیں جو الزام لگا رہا ہے. ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ سنگین قسم کے الزام لگائے ہیں, اور یہ پوری آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, 6 جج صاحبان ہیں, ایک پوری ہائی کورٹ جو ہے 90% آف ہائی کورٹ کہہ لیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں. اور آپ مجھے بتائیں, کیا یہ عام آدمی کو نہیں پتا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو کوئی بھی چھوڑ دیں جو دانشور طبقہ ہے, جو قانون کے طالب علم ہے, یا جو صحافی حضرات ہیں ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. اس وقت ایک عام آدمی جو ہے, ایک سادہ آدمی جو ہے, جو نہیں پڑھا لکھا, وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں کیسے فیصلے لیے جاتے ہیں, کیسے جج صاحبان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کی فیملیوں کو اغوا کیا جاتا ہے.
उनके वीडियोस बनाई वही जाती वही हैं बात आ गई ना और हरस उनको साहब ब्लैकमेल कि किया यानी कि जाता है। जजेस हमेशा प्रूफ मांगते थे, आज जजेस को मतलब सिटिंग जजेस हैं, कोई आम इंसान नहीं है, आम आदमी नहीं। वैसे तो आम आदमी की भी बात की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी जजेस हैं वो इंसाफ देते हैं लोगों को। आज उन्हीं को ये प्रूफ करना पड़ जाएगा कि भाई आज उन्हीं को इंसाफ चाहिए, वही इंसाफ के मुंतजिर हैं, इंसाफ के मतलूब हैं। मैं हरस साहब आपकी जानब दोबारा आती हूँ, हमें आगा बाकिर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। आगा साहब, जजेस ने तो कहा था कि हमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ करके दे दें कि हमें किस फॉरम पे जाना है, हमें किस तरह से बताना है कि हमारे मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस की जा रही है, क्योंकि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मामलात तो चले गए इंक्वायरी की जानिब। आपको लगता है कि ये डायरेक्शन सही चल रही है? देखें, वो गालिब ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा है। वो कहते हैं कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। जो आप अभी सबूत की बात कर रहे हैं, जिसको हम दूसरे लफ्जों में आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, या शहादत की बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल है उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं उसके अंदर ही मुज़मिर हैं। लेकिन अगर आज ये बात कही जा रही है कि सबूत पेश किया जाए और सबूत पेश किए जाने चाहिए, अब वो सबूत जो है वो किस तरह से पेश होंगे ये एक अलग क्वेश्चन है। और जो कमीशन बनाए जा रहे हैं उसके नतायज क्या होंगे और उसके ऊपर जो अमल दरामद माजी में जैसे आपने कहा वो किस तरह से हुआ है, ये एक और क्वेश्चन है। अब असल बात ये है कि जो जिसकी तरफ ये इशारा हुआ है, अब वो बात एक अरसे से कुछ ऐसी बात जो है वो तो किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ये बातें तो बहरहाल मौजूद थी। अब कुछ चीजें जो हैं वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ शायद जा रही हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें या पूरी दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो दस्तूर होते हैं उसके अंदर 3-4 बड़े जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी एक दस्तूर बनता है। उसमें सबसे पहले बात होती है फंडामेंटल ऑफ राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये पूरी किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उसका एक कार्डिनल पॉइंट है। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसी भी पॉइंट पे किसी तरह से भी किसी भी फॉर्म में किसी भी मैनर में वो सफर कर रही हो तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ और सिस्टम हो सकते हैं। तो आगा साहब, ये जो अभी इशू चल पड़ा है, आपको क्या लगता है कि मतलब 90% अगर हम कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक जानिब खड़ी हो गई है, उसके जजेस ने ख़त लिख दिया है, तो ये कोई आम बात नहीं है, जिसपे आज बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के दरमियान। कल भी एक अहम इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आज भी अहम फुल कोर्ट इजलास हुआ है। कुछ अंदरूनी अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई सामने नहीं आई है सिचुएशन खुल के कि वो किस एंगल में सोच रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इंक्वायरी करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। नॉर्मली आगा साहब, हमारे यहाँ पे इंक्वायरी तब होती है जब कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ, इस मामले को दफन कर दिया जाए, इसको दबा दिया जाए, तब इंक्वायरी कमीशन बन जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो सारी सब अच्छा की आती है। इस पे इंक्वायरी कमीशन बनना, क्या इसको किस एंगल में समझते हैं? आपने बहुत अच्छी बात एक की कि पाकिस्तान में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारे खास तौर पे जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसके अंदर जो एक हायर अथॉरिटी होती है उसको ये कहा जाता है और वो अपने नीचे बाज़-औक़ात सबॉर्डिनेट्स को कह देते हैं कि ये कंप्लेंट आएगी आपके पास नीचे आएगी और अल्टीमेटली जब मेरे पास कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर कोई एक साहब जो है किसी को इंक्वायरी अफसर जो है वो मार्क किया जाएगा। जब उसको इंक्वायरी अफसर मार्क किया जाता है तो ये पहले से बेशुमार जगह पे ये चीज अंडरस्टैंडेबल होती है कि वो एक रिपोर्ट आएगी और उसको किसी ना किसी तरह से दफन कर दिया जाएगा। अगर तो मैं आपसे बात कहूँ, आपने अगर सिस्टम को वाकई जो है डिरेल होने से बचाना है, आपने अगर सिस्टम को वाकई कंसोलिडेट करना है तो फिर इंक्वायरियों की क्या जरूरत है। अभी तो पीछे चंद दिनों बाद जो है वो अभी एक वो जस्टिस रिटायर्ड जिसको हम कह सकते हैं आप शौकत अजीज सिद्दीकी का, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का यही ऑलमोस्ट इशू था ना जिसको सेकंड किया है जजेस ने। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का ऑलमोस्ट यही इशू था कि हमें इंटरफेरेंस थी, दखलंदाजी थी, तो ऑलमोस्ट इन जजेस ने भी तो उनको सेकंड किया है।
آپ یہ دیکھیں نا، نہ صرف انہوں نے سیکنڈ نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہ اس چیز کا ایک تسلسل ہے. اور آپ نے شاید اب لوگوں نے بہت ساری وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشنز جو ہیں وہ دائر کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ جس کا پشاور ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ کیس ہے وہاں پہ بھیج دیں، جس کا سندھ ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہاں بھیج دیں، جس کا پنجاب یا بلوچستان ہے وہاں پہ بھیج دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، ایک اتنی بڑی اپیلیٹ کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، اس کے اوپر سوالات بھی اٹھنا شروع ہوئے ہیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی جو انڈر کرنٹ بہت ایک عرصے سے جو بات چل رہی تھی، جیسے میں نے بات پہلے کی ہے، انڈر کرنٹ بہت سارے ایسے جو سوالات ہیں وہ پیدا ہو رہے تھے. اور جیسے ریٹائرڈ شوکت صدیقی جو ہے ان کا جب فیصلہ ہے تو اس کی کنٹینیوشن میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کل تک ویسے جو ہے، کل تک ایک خبر یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر کوئی سو موٹو لیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب اداروں کے درمیان جو ہے یہ ایک گو کے چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اوز آؤٹ ہو رہی ہیں، باہر نکل کے آ رہی ہیں. لیکن اب اداروں کے درمیان بھی ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ ایک کمیشن بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس پہ اوپر کوئی سو موٹو لیتی ہے تو وہ کمیشن جو ہے وہ پہلے سے ہی وہ سو موٹو ہو سکتا ہے کہ انفریکچس ہو جائے. ظاہر ہے حکومت کو بلایا جائے گا، حکومت کہے گی کہ آغا صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے آپ ہی کی بات سے یہ پوائنٹ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اگر بیسیکلی تو حکومت سے پہلے سپریم کورٹ کا کوئی ورڈکٹ آنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے ابھی اپنا کوئی فائنلی نہیں بتایا کہ وہ کس اینگل میں جا رہی ہے، تو حکومت نے انکوائری کرنے کا، جو انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. تو یہ معاملہ کیا کس اینگل میں، حکومت کس اینگل میں لے کے جانا چاہیے، سپریم کورٹ کیا سوچے گی؟ ناظرین ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ہرل صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کا مطلب ان 6 ججز کا یہ تھا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ایک راستہ مانگ رہے ہیں، اپنے لیے ایک مدد مانگ رہے ہیں، ہیلپ چاہیے ان کو وہاں پہ. لیکن اب سو موٹو پاورز ہیں. مقصد یہ تھا، ایک منٹ ہرل صاحب میرا پورا سوال سن لیجئے گا. اب سو موٹو پاورز ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس، جیسا کہ آغا صاحب نے بھی کہا، ظاہر سی بات ہے 184(3) کے تحت تو ان کے پاس سو موٹو پاورز ہیں. اب ان کے اپنے ادارے کو ایشوز ہیں، ان کے اپنے ادارے میں ان کے ججز ہیں جن کو یہ ایشوز ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایشو پہ سو موٹو ہیئرنگ کال کر لینی چاہیے تھی اب تک چیف جسٹس صاحب کو؟ سو موٹو ہیئرنگ کال کر کے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے. اچھا، اس پہ کنٹیمپٹ لگانی چاہیے تھی. یہ ہائی کورٹ کے جج بھی لگا سکتے تھے اور یہ بھی لگا سکتے تھے. اور یہ جو کنونشن انہوں نے کال کیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا کہ ساری ہائی کورٹس کو کا کنونشن بلایا جائے کہ اور بھی بہت ساری جگہ پہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور انٹرفیرنس واقعی ہو رہی ہے. اچھا، یہ تو صرف اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ کہا ہے نا، ہر جگہ انٹرفیرنس ہے. اچھا، تو ہرل صاحب یہ لاہور، کل ہمارے ساتھ لیاقت صاحب تھے، وہ بھی لا ایکسپرٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ اس طرح کی سنگن ہے، سپریم کورٹ کے میں بھی کچھ اس طرح کے سنگن ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے بھی یہ آوازیں اٹھیں اس طرح کی کہ ان میں بھی انٹرفیرنس کی جا رہی ہے ان کے ڈیسیژنز میں. آپ کے نالج میں ہے ایسا کچھ؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے شاید جمیل خان نے ریزائن کیا تھا، اسی وجہ سے کیا تھا نا. یہاں پہ جو ہے نا اتنے عرصے سے ہو رہا ہے لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا، کوئی حوصلہ نہیں کرتا، جرأت نہیں کرتا کہ یہ سارا کچھ کرے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پہلی دفعہ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ بابر سٹار صاحب اور جو اپنا جہانگیری صاحب ہے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اب ہوگا کیا ہرل صاحب؟ یہاں پہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ اب تو ہو گیا انکوائری کمیشن، مطلب وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں، اپنے سے لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس طرح کے ایشوز ہوں تو ہمیں کس طرح سے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ انکوائری کر رہے ہیں. یعنی کہ اب انکوائری کس چیز کی ہوگی یہ تو خیر ہمیں ٹی او آرز پہ ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انکوائری اس چیز کی ہوگی کہ آیا ججز کے ساتھ واقعی یہ واقعات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس چیز کی انکوائری ہوگی. کیا آپ کے خیال میں کس چیز کی انکوائری ہوگی؟ یہ بدنیتی صرف جو ہے حکومت کی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی بھی بدنیتی ہے، چیف جسٹس صاحب کی، سپریم جوڈیشل کونسل. وہ کیسے؟ انہیں چاہیے تھا اس پہ سو موٹو لیتے، ایکشن لیتے. تو آپ کے خیال میں اب تک سو موٹو ان کو لے لینا چاہیے تھا؟ وہ اتنے انجان تو نہیں ہے، انہوں نے خود ایک فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس کی فیصلہ دیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ماضی میں خود انہوں نے بھی تو بھگتا تھا نا ایک کیس.
ہاں انہوں نے بھگتا تھا، وہ یہ خود اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. تو یہ تو آپ ڈرامے کر رہے ہیں، بس ہر بندہ ہی ایسے ہی ہے. اور تکلیف دہ امر یہ ہے میڈم کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے اگر کوئی بندہ جرأت اور حوصلہ کرتا ہے، کوئی اصول کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر وار کیے جاتے ہیں، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ذاتی اٹیک کیے جاتے ہیں. اچھا مجھے ہرل صاحب یہ بتائیں کہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے درخواست ایک دی ہے اور اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ایک طے شدہ منصوبہ لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا واقعی کچھ ہے یا ٹھیک ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ لمٹ کراس ہو جائے تو انسان کی بس برداشت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا خوف کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہی ہوا ہے. وہ داؤد جو ہے نا یہاں پہ ایک صحافی تھا، چھوٹا سا صحافی تھا اور اس نے ایل ایل بی کر لیا اور اس کو کوئی وکیل منہ نہیں لگاتا ہائی کورٹ میں. تو یہ اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہیں کسی ایجنسی کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا. یہاں پہ ایجنسیاں تو اسے بندے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. اس نے یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. میرے جونیئر نے ان کو ہائی کورٹ میں اس کو پیٹا تھا باقاعدہ، اس داؤد کو. اچھا آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ نے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سپریم کورٹ جو یہ جو کمیشن بنتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے، ماضی میں کچھ دفعہ اس نے ڈینائی بھی کیا ہے، اب کی دفعہ یہ جو کمیشن، اچھا ایکچوئل میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کمیشن پہلے کال کر دیا گیا ہے، اناؤنس کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جب پہ اس پہ پہلے جو پہلا اس پہ پوائنٹ آنا چاہیے تھا وہ سپریم کورٹ کا تھا. کل بھی فل کورٹ اجلاس ہوا، آج بھی، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے پبلکلی اس پہ ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں سامنے آ رہی ابھی تک. ہماری حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اتنی پھرتیاں کیوں حکومت کی جانب سے؟ سپریم کورٹ ابھی تک کیوں نہیں کھل کے سامنے آ رہی ہرل صاحب؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور خود اس مرحلے سے سپریم کورٹ گزری بھی ہے. ان کو چاہیے تھا یہ خود، اب انکوائری کمیشن کی کیا ضرورت؟ اگر آپ نے بنانا بھی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں. سپریم کورٹ کے جو حاضر سروس جج ہیں ان کے انڈر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. کچھ اسی طرح کا کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں شاید ان کو بھی شامل، انہی کی بیس پہ ہوگا. یہ نہیں، کیا کرنا ہے میڈم کسی نے ریٹائرڈ؟ آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن جو ہے یہ واقعی جو ہے ہمارے ملک میں، ویسے ہرل صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ کمیشن بن جاتے ہیں، رپورٹ سب اچھے کی آتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ نارمل نہیں ہے، انتہائی سیریس ہے، انتہائی سیریس ایلیگیشن ہے، یہ کمیشن کتنا کو با اختیار ہوگا؟ یہ تو کتنی دفعہ ایک حاضر سروس جج صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے شکایت کی تھی کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر ڈی جی اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم نے بات کی ہے ڈی جی جو آئی ایس آئی کا ہے اس سے، تو اس نے کہا کہ آئندہ نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر ہوتی رہی. ہرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں وہ تو ہو گیا، پروف کرنا پڑ گیا اگر ججز کو، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے انکوائری ہوگی تو ججز سے ثبوت مانگے جائیں گے، ان کو پروف کرنی پڑے گی. یہ ان الزامات کو پروف کیسے ہوگا، کیسے کریں گے ججز، یا آپ کے خیال میں کیسے کیا جانا چاہیے؟ دونوں اینگلز بتا دیں. دیکھیں پروف کرنا جو ہے اس طرح ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے. یہ جیسے آ کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ملتے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے وہ فیصلے اپنے حق میں یا فیصلے تبدیل کرواتے ہیں، ان کے پاس وہ باقاعدہ لکھ کے تو نہیں دیتے، وہ تو صرف ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس سے یہ پروو ہو سکے کہ یہ تنگ کر رہے ہیں. تو کارروائی کرنے کا کیا مطلب ہوگا، کہ یہ انویسٹیگیشن کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان سے پروف مانگا جائے گا نا. نہیں، اس میں دیکھیں نا، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اور یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہاں پہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے، تو اس کو یہ ہے کہ روک دیا جائے زیادہ سے زیادہ، یا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. نہیں، مجھے ہر یہ پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی. انکوائری کمیشن کیا کرے گا؟ وہ پروف نہیں مانگے گا ججز سے، وہ ڈیٹیل نہیں مزید مانگے گا، کیا کرے گا انکوائری کمیشن؟ کیا کرے گا اس معاملے پہ؟ وہ اگر کہیں گے کہ یہ کیمرہ ہمارے پاس لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا ہمارے بھائی کسی کے جج صاحبان کے بھائی کو اٹھایا تھا ایجنسیوں والوں نے اور بعد میں مار مار کے پھینک دیا، تو اس کا وہی بیان دے سکتا ہے نا آدمی. اس طرح کے پھر گواہی ہو سکتی ہے کہ جج گواہی دے. ایویڈنس میں شہادت ہوتی ہے نا جی، یہ ایویڈنس ہی ہے کہ کوئی آدمی آ کے گواہی دے کہ یہ میرے سامنے اس بندے نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، آغا صاحب سے جان لیتے ہیں. آغا صاحب،
کیا آئین کا آرٹیکل 209 کی یہ جورسڈکشن سیکھ کر سکتا ہے میٹر؟ دیکھیں یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں جائیں تو سب سے بڑی بات تو اپلیکیبل جو ہے وہ تو 209 ہی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے تحت اس کو دیکھا جائے. لیکن یہ دونوں طرف ایک بات جاتی ہے کہ آپ صرف اگر ہم بلیک میلنگ کی بات کریں تو ایوری کلاؤڈ ہیز سلور لائننگ. اب دوسری طرف اگر آپ بات دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ججز جو ہیں وہ ہراساں کیوں ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس ایک ایسا عہدہ ہے کہ ان کو اس طرح سے آسانی سے ریموو نہیں کیا جا سکتا ونس دے آر کنفرمڈ. تو اب ان کو جب اس طرح کی بات ہو جیسے میرے ساتھی دوست ہیں غالباً کھرل صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ہرل صاحب جی تو یہ بات اس حد تک بڑی ٹھیک ہے کہ ہراساں کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے ججز بعض اوقات جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کے پیچھے جو ہے کچھ ایمبیگوس جو ہے اس کے موومنٹ ہوتی ہے. لیکن قاضی جو ہے یہ یہاں پہ ایک اور اہم بڑا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی جج کو کسی کو ایلیویٹ کرتے ہیں یا اس کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ کے جج سپیریئر ججز کے لیے تو کیا وہاں پہ وہ اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ یہ تو اچھا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو سسٹم جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایرپٹ کر رہا ہے چیزوں کو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایٹ دی ٹائم آف ایلیویشن جب آپ کوئی ہائی کورٹ کا جج بنا رہے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ان کی انٹیگریٹی ان کی کریج ان کی بریوری اس کو بھی دیکھا جائے؟ المیہ یہ ہے کہ اس وقت یہ پوائنٹ نہیں دیکھا جاتا. یہاں تو چیمبر جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جج بنتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر وہاں پہ کرائٹیریا موجود نہیں ہے. تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس نے صرف ایک ورڈ جو ہے وہ کنسلٹیشن کا ذکر کیا ہے. بائی کنسلٹیشن جو ہے وہ تو بڑی وہ ڈسکریشنی ہو سکتی ہے اور ڈسکریشن جو ہے وہ اس کو سٹرکچرڈ ہونا چاہیے. اب ایک بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی سوابدید ایسا استعمال کرے پک اینڈ چوز کرے. ایسے بندے لے کے آئیں اپنے گروپ کے بندے لے کے آئیں تاکہ ایک بندہ کل کو جب سپریم کورٹ سے ریٹائر بھی ہو تو اس کو پتا ہو کہ 5-7 بچے جو ہیں وہ نیچے جن کو میں نے انڈکٹ کیا تھا وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا ویزا وی آپ سرکار کی بات کر لیں یا وہ لوگ کر لیں جو بیسیکلی اس کے اندر انڈکشن کرتے ہیں. یہ وہاں سے بیسیکلی ساری چیزیں اگر ایک مرتبہ یہ چیزیں باہر آئی ہیں تو وہ بھی دیکھا جائے کہ وہاں پہ آغا صاحب جہاں تک میں آپ کی بات سمجھی ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے میٹر کا جوڈیشری کا سارا بلیم ایگزیکٹو یا ایجنسیز پہ وہ جوڈیشری کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے وہ ڈالنا سارا بلیم ان پہ ڈالنا غلط ہوگا. 138ویں نمبر پہ اگر ہماری جوڈیشری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری کا اپنا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہوگا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری اسلامک امپائر ہے اس کے اندر بے شمار ایسی جو ہے وہ پریسیڈنٹس موجود ہیں. پاکستان میں بہرحال حمود الرحمان ایک بہت بڑی اچھی ہمارے پاس مثال موجود ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسے جو ہیں جو اپ رائٹ رہے جو انہوں نے وہاں پہ بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کیا. اگر ان کو فیل کیا انہوں نے کسی جگہ کہ ان کے اختیارات جو ہیں یا ان کے فیصلے جو ہیں کسی طرح سے بھی جو ایکسٹرنل افیئرز ہیں اس کی طرف سے کسی طرح سے انٹرونشن ہو رہی ہے اس میں دے پریفر ٹو ریزائن. لیکن اس ریزائن کا مورل جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. ایون اے مین ان دا اسٹریٹ نوز کہ یار اس جو ججز ہیں ان کا کنڈکٹ کیا ہے اس انڈیویجول کا کنڈکٹ کیا ہے اور یہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ تو اپنے گھر اپنے جو مسز ہیں اس کی بھی سفارش نہیں مانتے ہیں. ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں وہ اپنے بھائیوں سے سگے بھائیوں کو جو ہے وہ اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو سوسائٹی سے علیحدہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات کی جائے دوسرے پوائنٹس کے اوپر بھی دیکھا جانا جو ہے بہرحال وہ ضروری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب جو ہے چونکہ ایک مرتبہ یہ چیزیں جو باہر آئی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو سٹرکچر کر دیں. اس میں اندر ایک جو ہے چاہے وہ ججز کے لیے چاہے جوڈیشری کے لیے ہو چاہے ایجنسیز کے لیے ہو چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ڈسکریشن جو ہے اس کو سٹرکچر کر دیں. آپ اپنے سسٹم کو سٹرکچر کر دیں اس سے کوئی باہر نہ جا سکے. اس حد تک یہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہماری لائنز کیا ہے. وہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ہوں گی بلکہ اور جو ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹس ہیں اس کے لیے ہوں گی. اب الٹیمیٹلی
جب کوئی شیشے کے گھر میں رہتا ہے تو اس کو تو اور احتیاط کرنی پڑتی ہے. بالکل. لیکن جب بیڈ رومز میں آغا صاحب کیمرے لگ جائیں اور پتہ بھی نہ ہو تو پھر وہ احتیاط کس طرح سے برتی جا سکتی ہے؟ ہرل صاحب سے اس کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. ہرل صاحب، سینٹیٹی آف جوڈیشری مانا کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں آئیڈیل نہیں رہی، لیکن جب بیڈ رومز میں کیمراز لگ جائیں تو پھر وہ باتیں کہاں تک جاتی ہیں؟ دیکھیں کسی حد تک جو جیسے باقی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم خود بھی دعوت دیتے ہیں اس بات کو کہ ہم خود بھی انٹرفیرنس جو ہے وہ اس کو انوائٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وقار سیٹھ صاحب جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، جنہوں نے مشرف کیس میں ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا، وہ نہیں جھکے، نہ ان کو جھکانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اصول پسندی اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا. ان کے والد صاحب کی ایک بات بڑی مشہور ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے عام افسر نے ایک دفعہ ان کو فون کیا، وہ سیشن جج ہوتے تھے، کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں. کوئی میرے خیال ہے بڑے اعلیٰ افسر تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے کہا آپ جو بھی ہے فون پہ میرے سے بات نہ کریں، میرے دفتر میں آ کے بات کریں، ایسے مجھے آئندہ فون نہ کرنا. پھر اس کی جرات نہیں ہوئی تھی ان سے بات کرنے کے لیے. تو گزارش یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہوتے ہیں ان کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، ان کو کسی قسم کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے. لیکن حرل صاحب، یہ جو جج صاحبان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بارہا یہ کہا، اور ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے سپریم کورٹ کے بندیال صاحب، ان کے بھی نوٹس میں لے کے، اس وقت کے پیونی جو سینئر پیونی جج ہیں جو کہ اب چیف جسٹس ہیں عیسیٰ صاحب، ان کے بھی نوٹس میں لے کے آئے، لیکن کسی نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. دیکھیں یہ معاملہ اور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ ان معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ہمارا جو ضمیر ہے، اجتماعی ضمیر ہے ہمارے پورے ملک میں، اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. اور ایک وطن عزیز میں جو ایک سیاہی کالی رات ہے، ایک کالی رات جو ہے اس وقت ہے، اس کو انہوں نے اس میں ایک امید اور روشنی کی کرن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. میں تو ان جج صاحبان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بالکل حرل صاحب، آپ جو ہے جی بات کمپلیٹ کیجیے. آپ جو ہے اگر ہم نے اس معاملے کو دبا دیا اور قوم اور ملک نے اور جتنے بھی دانشور طبقہ اس ملک کا، اور انہوں نے اس معاملے میں ان کا ساتھ نہ دیا، اور ایون جو سپریم کورٹ ہے یا بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دب جائے گا اور یہ اور خطرناک ہوتا جائے گا، یہ ریاست کے لیے خطرناک ہو جائے گا. اور جو انہوں نے اب انکوائری کی بات کر رہے ہیں، یہ معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے اب نہیں دب سکتا. اگر جب شوکت صدیقی صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں، انہوں نے جب یہ معاملہ جو ہے اٹھایا تھا، اس وقت اگر اس معاملے کو ایڈریس کیا جاتا تو نوبت یا نہ آتی. لیکن ابھی کسی حد تک شوکت صدیقی صاحب کو ریلیف ملنے کا مطلب، حرل صاحب کسی حد تک شوکت صدیقی صاحب کو ریلیف ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے تھے وہ درست تھے، یعنی کہ اب اسی قسم کے الزامات انہی ججز نے لگائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دخل اندازی تو کہیں نہ کہیں سے ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میں آغا صاحب سے وہ اس بات کی یہ تائید کی ہے، اس بات کی تائید کی ہے یہ 6 معزز جج صاحبان نے کہ شوکت صدیقی صاحب نے یہ الزام درست لگائے ہیں. کونسی ذرا آغا صاحب سے جان لوں. متعدد بار جو ہے جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، ان کو بھی یہ متعدد بار 2023 میں یہ بتا چکے ہیں، ایگزیکٹلی ان کے نالج میں بھی لے کے آ چکے ہیں. میں آغا صاحب سے، حرل صاحب تھوڑا سا مارجن دیجئے گا، آغا صاحب سے جان لوں. آغا صاحب یہ ججز جیسے کہ انکوائری ہونے لگی ہے، ظاہر سی بات ہے سارے شواہد دیکھے جائیں گے، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. لیٹس سپوز یہاں پہ انکوائریز میں اکثر چیزیں دبا دی جاتی ہیں، انکوائریز اس لیے ہوتی ہیں کہ دب جائیں، اسپیشلی حکومتی انکوائریز تو معذرت کے ساتھ اسی لیے ہوتی ہیں کہ چیزیں دبا دی جائیں، ٹھپ ہو جائیں، کسی طریقے سے بیٹھ جائیں. اب یہ انکوائری کے اگر لیٹس سپوز یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، پروف نہیں دے سکتے، یا اس طرح سے پروف جو دیے جائیں گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، جتنے بڑے الزامات ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں آغا صاحب؟ دیکھیں اس کے جو سب سے بڑے جو فیٹل کانسیکوینس ہوں گے کہ اس کے بعد شاید اس طرح سے جرت نہ کرے. اچھا دیکھیں جو شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس میں دو طرح سے بات تھی. ایک تو ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک تقریر کر کے
جو کہ ایک جج جو ہے اس کو پبلک سپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر ان کے پاس کوئی گریونسز تھے تو انہیں اس طرح سے رائٹ ڈاؤن پین ڈاؤن کر کے یا جوڈیشل سائٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی آرڈر لکھ سکتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب نے وہ جو پبلک جو پلیٹ فارم ہے اس کو کیوں استعمال کیا؟ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو مس کنڈکٹ، بہرحال ایک جج جو ہے اس کے اندر تو بہت ساری when a judge speaks his mind closes. آغا صاحب آپ نے مس کنڈکٹ کی بات کی ہے، آپ نے یہیں پہ میں اس میں چاہوں گی کہ آپ میرا ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیں، دونوں کا جواب اکٹھے دے دیجئے گا۔ آج جو لا منسٹر صاحب نے بات کی، میڈیا ٹاک کی، تو مجھے ان سے جو ان کا پرسنل ویو یہ لگا کہ یہ بھی ایک مس کنڈکٹ کی بات ہے۔ مطلب مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ 6 ججز، سینئر ججز نے لیٹر لکھا ہے، اتنے سیریس ایلیگیشنز ہیں، لیکن وہ ان کا پرسنل ویو بھی مجھے سن کے ایسے لگا جیسے وہ بھی مس کنڈکٹ کی بات کر رہے تھے۔ تو اب دونوں کو ملا کے مجھے اس کا ذرا جواب دیجیے گا۔ ہاں، آپ یہ دیکھیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو میرٹس ہیں، جو میرٹس انہوں نے بتائے گئے کہ ہاں ان کے اوپر انفلوئنس تھا اور ان کے اوپر وہاں پہ انٹرفیرنس ایسی واضح طور پہ موجود تھی، باقاعدہ اس جوڈیشل کمیشن نے جو متحرک فرقین ہیں ان کو بھی بلایا تھا، متفرق جو ہیں ان کو بھی بلایا تھا، لیکن وہ پیش ہوئے یا نہیں ہوئے دیٹس انادر ایشو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مس کنڈکٹ جو ان کی سپیچ تھی، جو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن جس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ کوئی مس کنڈکٹ نہیں تھا، چونکہ میرٹس اتنے جو ہے وہ اس کے اوپر سٹرونگ تھے، تو انہوں نے میرٹس کے اوپر فیصلہ کر کے اس کو اوور رول کیا۔ اس لیٹر کو مس کنڈکٹ کا اینگل دینا آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک سوال تو ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس بحیثیت جج جو ہے، ایک آپ کے پاس ایک قلم موجود ہے، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے۔ ہر جج جو ہے جب جوڈیشل سائٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہر جج چاہے سینئر ہو یا جونیئر ہو، اس کے پاس برابر جو ہے یکساں اس کے پاس اختیارات، جوڈیشل اختیارات جو ہے موجود ہیں۔ یہ اگر انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از وہ کسی جوڈیشل سائٹ پہ کوئی ایسی بات تھی، وہ فریقین کو طلب کر سکتے تھے، اور لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ تو ظاہر ہے، وہ ہر اگر وہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ قائم ربط ملت سے ہے، شاید اس طرح سے انہوں نے کوئی ایک جو ہے وہ چیز بنانے کی کوشش کی، ورنہ جج کے پاس تو بہت اختیار ہے، جج کے پاس اختیار ہے، لیکن آغا صاحب ہم دیکھتے ہیں نا کہ فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوا جاتا ہے، سیاسی فیصلے بھی آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا سیاسی فیصلہ آج 44 سال کے بعد آج سپریم کورٹ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہاں جی جو بھٹو صاحب ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، تو یہ تو چیزیں خیر ہوتی ہیں۔ میں ذرا ہرل صاحب سے لاسٹ پوائنٹ جان لوں۔ ہرل صاحب، یہ تو سارے اس کے قانونی اینگل تھے، جو کہ لیگل اینگل تھے، جو کہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کا پولیٹیکل اینگل اگر ہم دیکھیں تو ملک میں اس وقت جو انپریسیڈنٹڈ واقعات کے ایک ٹیریٹری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ملک اس میں چلا گیا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ سیریس چارجز آ گئے ہیں۔ کیا ہم ایک مرتبہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے دوبارہ کلیش میں جا رہے ہیں؟ دوبارہ یہ چیزیں آمنے سامنے ہوں گی، وہ بھی ایک ایسے موقع پہ جب کہ ہم پولیٹیکل سٹیبل بھی نہیں ہیں، ہائٹ پر ہے یہ ساری اٹینشنز، یعنی کہ تحریک انصاف ورسز تحریک انصاف ہے اس وقت، پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این ہے، اور پی ٹی آئی ورسز جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی واقعات چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور جانب جھکاؤ ہو جائے گا پولیٹیکل اینگل؟ بڑا یہ تکلیف دہ بات ہے اور بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ جب جو شوکت صدیقی صاحب نے یہ بات کی تو اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت کے جو سیاستدان حکومت میں تھے، انہوں نے صدیقی صاحب کے اوپر الزام تراشی کی اور ان کو جو ہے گندا کرنے کی کوشش کی۔ اب موجودہ جو حکومت ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ اگر 6 جج صاحبان نے کوئی اصول کی بات کی ہے، کوئی جو ہے قانون کی بات کی ہے، کوئی انٹرفیرنس کی بات کی ہے، تو موجودہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے جو انہوں نے کیا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ لگتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ان کو سبق نہیں مل رہا، اور یہ ہمیشہ جو ہے ایک کٹ پتلی کی طرح جو ہے ان کا کھیل جاری ہے، کٹ پتلی کی حیثیت ہے، اور کوئی اور جو ہے پیچھے جو ان کے طاقت ہے وہ جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ ان کو نچاتے ہیں۔ اور جہاں تک جو ہے دیکھیں، جبر کا مقابلہ جو ہے وہ جبر سے نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں
के असूल से, सदाकत से और हिम्मत से करना चाहिए। ठीक है, तब आप जो है, आपके आप ख्याल जो में इसका कोई जबरदस्ती पॉलिटिकल देंगे, एंगल बनता है? सर लास्ट और 10 सेकंड मुझे शॉर्टली बताइएगा, और जब तक पॉलिटिकल इस एंगल मुल्क को बनता है? आप आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया ये हरल मामलात साहब, हरल हाथ साहब से आपका निकल पॉइंट आ जाएंगे। गया। मैं आगा साहब से लास्ट पॉइंट जान लूं। आगा साहब, आपको लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी बनता है? क्योंकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तक कोई चीज़ खुल के सामने नहीं आई है, जबकि हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दी है इंक्वायरी कमीशन बनाने की, तो कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है इसका? देखें, ये तो बात आपकी बड़ी बेजा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई इंक्वायरी कमीशन हो, आपने किसी चीज को डाई आउट करना हो, आप किसी चीज को हश अप करना हो, या कुछ चीजों को इन्फ्रक्चस करना हो, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुओ मोटो ले, तो अल्टीमेटली या सनडाई किसी चीज को अर्जन करना हो, तो वो इस तरह से चीजें जरूर होती हैं, फिर हालात बदल जाते हैं, फिर नए वाकयात पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो उसका पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, देखिए पॉलिटिकल एंगल इसका हो सकता है। बहुत शुक्रिया। जी जी, आगा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगर शॉर्टली ऐसा 10 एक सेकंड बात, में वाइंड अप इसका कर कोई लें। पॉलिटिकल एंगल नहीं है, प्योर कानूनी और आईनी मामला है आगा और साहब, अदालती मामला है। जी जी, इसको हरल साहब सियासी आपको रंग पॉइंट दिया आ जा गया। रहा है, आगा साहब जो अपनी कि बड़ा बात गलत है और को नुकसान 5 है। सेकंड में वाइंड अप कीजिएगा, सम अप करें 5 सेकंड देखिए, में। मैं पॉलिटिकल एंगल जो है वो जुडिशरी के या जजेस की तरफ से बात नहीं कर रहे। पॉलिटिकल एंगल किसी और जगह पे है। इसका मतलब ये है कि किसी एक ऐसे इशू को जो कि वाकईतन एक मैनी रखता है, उसको किसी और तरह से, किसी शुगर कोटेड चीज में या किसी ठीक हो और गया, तरह से उसको किसी और तरह से प्रेजेंट कर देना, ये इसका पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने ज्वाइन किया। गुलाम अब्बास हरल साहब, आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।